बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। गुज़िश्ता रोज़ प्राइम मिनिस्टर साहब ने खिताब किया और खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि हम रियासत को बचाने के लिए निकले हैं, इसी वजह से हमने अपनी सियासत की कुर्बानी भी दी है। IMF के पास जाना हमारी एक मजबूरी थी, लेकिन ये मुआशी तौर पर एक इसकी अशद ज़रूरत भी थी। ऐसे मुआशी फ़ैसले किए जो शायद अवाम के लिए गैर मकबूल फ़ैसले साबित हुए, लेकिन इससे हमारी मुल्की मुआशी जो बहरान थी उसको निकालने में काफ़ी मददगार साबित हुआ। और यकीनन उन्होंने ये भी कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम कशकोल को तोड़ दें, वक्त आ गया है कि हम मकरूज़ होना छोड़ दें और जो मोहताजी की जंजीरें हैं उसको भी तोड़ दें। नाज़रीन, पिछले 15 माह में जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी जो मौशी टीम है, उन्होंने पाकिस्तान को उसकी मईशत को बचाने के लिए जो इक़दाम उठाए वो काबिल तहसीन भी हैं। कुछ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की भी बात की, जिसमें SIFC की बात हुई, इकॉनमी रिवाइवल प्लान की बात हुई। ये वो इक़दाम हैं जो पाकिस्तान के लिए शायद लॉन्ग टर्म पॉलिसी की सूरत में सामने आएंगे, लेकिन साथ साथ एक अहम ज़रूरत शॉर्ट टर्म पॉलिसी की भी है। एक और इनिशिएटिव लिया गया जो कि हुकूमत और फ़ौज के मुश्तरका एक काविश कह ले से कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का आगाज़ किया गया है, जो कि आर्मी चीफ साहब का एक विजन है जो पाकिस्तान में सरसब्ज़ इनकलाब लाएगा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, खुद कफ़ील है, लेकिन उसके बावजूद इसको यकसर नज़रअंदाज किया गया है। इस इनिशिएटिव के बाद नाज़रीन हम ये आज डिस्कशन करेंगे अपने प्रोग्राम में कि इसको खुद कफ़ील कैसे बनाया जाएगा। हम चूँकि ग़ज़ाई एक ज़राअत वाले मुल्क हैं, लेकिन हम बहुत सारे ग़ज़ाई अजनास जो हैं वो इम्पोर्ट करते हैं, तो इसको एक्सपोर्ट बेस इकॉनमी कैसे बनाया जाएगा। आने वाले दिनों में यकीनन हमें फूड सिक्योरिटी के खदशात हैं, उसको कैसे एड्रेस किया जाएगा और फूड बास्केट को किस तरह महफूज किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन कि सरसब्ज़ इनकलाब कैसे आएगा। पैनल का तारुफ करा दूं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान फ्रूट वेजिटेबल एक्सपोर्ट एसोसिएशन के पैट्रन चीफ, बहुत शुक्रिया सर आपका। वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ अली साहब, आप मेंबर मैनेजिंग कमेटी REAP के मेंबर हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। खालिद फातमी साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर आपकी एक तजुर्बे से हम ज़रा फ़ायदा उठा लें, फिर अपने मेहमानों के सामने गुफ्तगू करूँगी। पाकिस्तान जैसे कि हम शुरू से सुनते हुए आ रहे हैं कि एक ज़रई मुल्क है। मैं इसका एक रिसर्च कर रही थी, 79.6 मिलियन एकड़ का रकबा, ठीक है, जिसमें 23.77 मिलियन एकड़ ज़रई रकबा जो कुल रकबे का 28% बनता है, उसमें भी हम अभी 8 मिलियन रकबे पर जो है एकड़ रकबे पर उसको हम कल्टिवेट नहीं करते हैं। हमारी ये कहते हैं बैकबोन है एग्रीकल्चर। क्या वजह रही है कि हमने इतने अरसे में कोई 30-40 साल में इस सेक्टर को नज़रअंदाज किया? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी मुश्किल सवाल कर लिया आपने। बात यह है कि हमने कभी इसको संजीदगी से नहीं लिया। हमारे पास प्रायोरिटीज़ बहुत शॉर्टकट मौजूद थे, जिसमें एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, ट्रेडिंग है। तो नतीजा ये जो ज़मीनों का मामला है ये बड़ा गहरा भी है, तवील वक्त भी लेता है और मेहनत ज़्यादा मांगता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ जो कल्चर है ज़राअत का, उसमें हमारे यहाँ 2 तबके मौजूद हैं। यानी एक वो जो आका हैं जिन्हें हम कहते हैं जागीरदार ज़मींदार, और एक दूसरा तबका वो है जो काश्तकार और गरीब लोगों का है। इन दोनों के दरमियान इतना बड़ा गैप है कि वो प्रोडक्शन को हमेशा डैमेज करता है। तीसरी अहम बात जो पाकिस्तान में है वो ये कि तमाम मालूमात होने के बावजूद हमने उन अजनास पे नहीं जोर दिया जिस पे देना चाहिए। यानी जैसे अभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2-3 रोज़ पहले कहा, इससे भी पहले भी कहा दूसरे लीडरों ने, हम सबसे ज़्यादा जोर देते हैं शक्कर पे, यानी चीनी पे, जो दुनिया की सबसे बेकार चीज़ है, जो नुकसानदेह है, जो सेहत के लिए पानी चूसती है, नहीं, जो आपके लिए मुज़िर है, जो आपकी सेहत के लिए मुज़िर है। पूरी दुनिया तंग है, डायबिटिक है, पर उसके बावजूद आप देखिए हम किल कर देते हैं गन्ने। मुझे याद है हमारे बड़े जो थे वो कहते थे कि पाकिस्तान कपास के हवाले से इसको चांदी कहा जाता था, क्योंकि इतनी हमारी कपास थी, लेकिन कपास कोई प्री प्लानिंग हटा के गन्ने की काश्त करवाई गई। क्यों किया गया? कोई सब हमारे पास कोई इसका जवाब नहीं है। और अभी भी हम मालकान को फायदा पहुंचाने के लिए है ना। तो बस अब आपका सवाल आपके जवाब के साथ साथ आपने एग्रीकल्चर के लिए कुछ दूसरी जो इस वक्त मौजूदा ज़माने में, तो माजी की बात सबसे अहम ये है कि जो अब ज़राअत है वो ये ज़राअत 20वीं सदी के अवाइल की नहीं है, ये बहुत एडवांस। पिछले 20-30 साल में पूरी दुनिया में ख़ास तौर पे चाइनीज़ ने इतने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और इतनी टेक्नोलॉजीज लाई हैं कि अब ज़राअत हैज़ बिकम इंडस्ट्रियल ज़राअत, यानी ज़राअत है लेकिन इंडस्ट्री है, जो हम नहीं कर पा रहे।
تیسری بات یہ کہ ہمارے ہاں تمام ایگریکلچر یونیورسٹیز جو ہیں اور جو نہیں ہیں ان میں ہم وہ لوگ نہیں پیدا کر پا رہے ہیں جو زراعت میں صرف لیکچر نہ دے، کام بھی جا کے کریں. کام نہیں کرتے، ہم صرف لیکچر یونیورسٹی میں دے رہے ہیں کہ زراعت میں یہ کیا جائے، جس کی وجہ سے ہم زراعت کو فائدہ نہیں پہنچا پا رہے ہیں. زراعت کے لیے بہت سالڈ کور پالیسیز پہ کام کرنا ہوگا جس پہ کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ زراعت پہ جو لوگ چھائے ہوئے ہیں وہی لوگ ہیں جو ملک چلا رہے ہیں. تو وہ اپنی مرضی سے پالیسیز بنا رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی لیٹسٹ ٹیکنالوجی نہیں، ہمارے پاس اب تو آ رہی تھوڑی بہت، چائنیز کا پریشر ہے سارے لوگ، لیکن اس کے باوجود ہم زراعت میں وہ کام نہیں کر رہے ہیں. آپ نے خود ہی کپاس کا ذکر کر لیا، سندھ کی زمین میں چاول موجود ہے، بے شمار چیزیں بہت ساری، لیکن ہم نہیں کر رہے. تو اس میں آپ یہ نہ کہیں کہ ہم نہیں، ہمارا تو سارا ریونیو بیس کرتا 62% اسی پہ ایکسپورٹ پہ، یعنی ہمارا ایگریکلچر بیس کنٹری ہے یہ، لیکن ہم نہیں کر رہے ہیں. اور اچھا دوسری اس میں تسالی بھی ہے تھوڑی آسان پسندی، کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو زراعت سے متعلق بھی جتنی کور چیزیں ہیں، را چیزیں ہم باہر سے امپورٹ کر لیتے ہیں. تو ہم بجائے اپنے ہاں بنانے کے، پروسیس کرنے کے کوشش کرتے ہیں کہ بس آ جائے، کام ہو جائے اور پیسے مل جائے. یہ شاید ایک وجہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے آصف صاحب، ہم ملکی جیسے ہم بات کریں، ہماری جو جی ڈی پی ہے اس میں زراعت کا 21% ہے ہمارا، اور تقریباً 45% لوگ جو ہیں وہ اس روزگار سے منسلک بھی ہیں. خیر، ہم خالد صاحب نے بڑی اچھی بات کی، ایگریکلچر ملک ہونے کے باوجود ہم جدت ہی نہیں لا سکے، ابھی وہی پرانے نظام پہ چل رہے ہیں. لیکن چلے دیر آئے درست ہوئے، یہ جو آپ کو انیشیٹو نظر آ رہا ہے اس پہ آپ بعد میں کامنٹ کیجیے گا. پہلے یہ بتا دیجیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں اس کو نظر انداز کیا گیا؟ اچھا، اس میں فرسٹ آف آل تھینک یو فار انوائٹنگ. اور جو اس کو نظر انداز، تو میں یہ کہوں گا کہ اس کو نظر انداز کسی بھی اسٹیج پہ نہیں کیا گیا، لیکن مس مینیج ضرور کیا گیا. نظر انداز تب ہوتا ہے جب آپ کوئی پیکیج نہیں دیتے ہو. انفارچونیٹلی ان پاکستان، چاہے وہ اسٹیٹ بینک ہو، چاہے وہ سندھ گورنمنٹ ہو، چاہے وہ پنجاب گورنمنٹ ہو، وہ بلینس کے شکل میں جو ہے آپ کو ریسرچ سینٹرز بھی دیتے ہیں اور ڈفرینٹ پیکیجز بھی دیتے ہیں، لو کاسٹنگ فائنانسنگ پروڈکٹس بھی دیتے ہیں، لیکن ان کی جو مینجمنٹ ہے وہ صحیح نہیں ہوتی ہے. تو اس مینجمنٹ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے تو ہمیں آؤٹ پٹ نہیں آتا، اور ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں ڈیول جو ہے وہ لاس کا فیس کرنا پڑتا ہے کہ ایک تو ہمیں آؤٹ پٹ نہیں آتا، اس کے علاوہ جو ہے جو وہ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہ ویسٹ ہو جاتی ہے. اچھا، ویسٹ ہونے کے بعد جو اس میں جو سب سے بڑا ہمارے ملک میں جو ڈرا بیک ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کبھی مائکرو ایشوز پہ بات نہیں ہوتی ہے. تنقید تو ہم سب کرتے ہیں، ہر روز کرتے ہیں، ڈفرینٹ ایشوز پہ کرتے ہیں. مائکرو مینجمنٹ ہمارے ہاں نہیں ہوتی ہے. جیسے اگر آپ کوئی بھی بڑا پروگرام لے کے آنا چاہتے ہیں، لیٹس سے وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دس گرین پاکستان، تو اس میں سب سے پہلے تو آپ کو اویئرنیس لانی پڑے گی جو دنیا بھر میں ہوتے ہیں. دنیا بھر میں اگر کوئی چیز انٹروڈیوس کرانی ہوتی ہے تو اس کے پہلے اویئرنیس سینٹر ہونے چاہیے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہ چیز ہوتی ہے کہ لوگ ایک مشینری تو دے دیتے ہیں، بچے کو جیومیٹری باکس دے دیتے ہیں، لیکن اس کو ایجوکیشن نہیں دیتے. تو ہمارے ہاں آج بھی آپ اگر جا کے ریسرچ سینٹرز میں دیکھیں گے تو بہت مشینریز ان کی پڑی ہوئی ہیں. جب ہم نارملی گورنمنٹ کے جوائنٹ ڈیلیگیشنز میں وزٹ کرتے ہیں اور سیٹس پہ اور دوسری چیزوں پہ، تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مشین جو ہی 2 کروڑ کی انہوں نے امپورٹ کی تھی جرمنی سے 2020 میں، اس میں ایک فالٹ آ گیا، ٹیکنیشین نہیں آیا، ان کو چلانی نہیں آتی تھی. تو کہنے کا مقصد ہے فرسٹ ان کو ایک اویئرنیس پروگرام لانا پڑے گا پاکستان کے لیے. اچھا، یہ جو گرین پاکستان کا جو ڈریم ہے وہ دیکھیں وہ ہم سب پاکستانیز کا ہے، کیونکہ ہم پاکستان میں ہمارے پاس اور کچھ ہے نہیں فار ٹو سیل آؤٹ، بیکاز وی آر ناٹ دا انٹرنیشنل ریئل اسٹیٹ کنٹری کہ جی ہم اس کو وہ کریں، اٹریکٹ کریں دنیا کو. یا ٹورزم کسی زمانے میں بہت آگے جا رہا تھا، لیکن وہ بھی یہ لا اینڈ آرڈر ہمارے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ ہے. سب کچھ ہے ہمارے پاس. اگر بلوچستان کی بات کریں تو اتنے منرلز ہیں کہ شاید 100 سال پاکستان کا اخراجات پورے ہو سکے. بس آپ کی وہی بات ہے، مس ہینڈلنگ، مس مینجمنٹ، اور سب سے بڑی نیت وہ نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس میں جو سب سے جو اچھی بات ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم ان کو ریئلائز ہوتا ہے. ناؤ انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کو اپنے ساتھ لیا ہے اور پرائم منسٹر کے ساتھ انہوں نے انیشیٹو کیا ہے. آپ پریویس بھی دیکھیں تو باجوہ صاحب نے بھی ایک NDC کو، جو NDC انہوں نے بنایا تھا اس میں باجوہ صاحب کو ممبر کیا تھا، اور انہوں نے بھی یہی باتیں کی تھی کہ ہم پاکستان میں ترقی لائیں گے. اور ترقی کی جب بات ہوتی ہے تو پہلا جو سب سے ہاٹ ٹاپک ہوتا ہے وہ ایگریکلچر ہوتا ہے، اس کے بعد IT ہوتا ہے. تو انفارچونیٹلی
آئی ٹی میں اتنی گروتھ نہیں ہو رہی ڈیو ٹو دا مین پاور, اور اس کے بعد ایگریکلچر میں گروتھ ہو رہی ہے, بٹ اس کے مینجمنٹل ایشو ہیں. اچھا جو مینجمنٹل ایشو ہیں, جب یہ کسی آؤٹ سائڈر کو, آؤٹ سائڈر تو میں نہیں کہوں گا, جیسے اکنامیکل جو سچویشن ہے آج پاکستان کی, تو اس میں ان کو کیا کہتے ہیں, آرمی کو یہ ساتھ لے کر اپنے ساتھ چل رہے ہیں کہ جو پاکستان میں ابھی ہمیں کرائسس ہیں اس کو وہ فیس کریں, لیکن وہ ایک حد تک اس میں بات کر سکتے ہیں, پالیسی میکنگ کر سکتے ہیں. وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ امپلیمنٹیشن آف اینی پالیسی, دین دیر از نو یوز آف آرمی. ان کا اپنا ایک نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹم ہے, نیشنل سیکورٹی سسٹم ہے. دے آر ناٹ میڈ فار دا ایگریکلچر. اس کے لیے ان کو سندھ گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ اور دوسرے پروویژنل گورنمنٹ کو اپروچ کرنا ہو گیا, بٹ انفارچونیٹلی یو نو دا سسٹم. ٹھیک ہے وحید صاحب, پاکستان کی بات کی جائے تو ماحول لے لیں, موسم لے لیں, مطلب ایگریکلچر زون کے لیے بہترین حیثیت رکھتا ہے, اور پاکستان کی میں مختلف قسم کی فصلیں کاشت کی جاتی ہیں, لیکن اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ہم غذائی اجناس باہر سے منگا رہے ہیں. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں پرابلم ہوئی ہے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ پروگرام میں بلانے کا. میں سمجھتا ہوں ایگریکلچر پاکستان کے لیے بیک بون ہو سکتا ہے. یہ تھا مگر اب نہیں رہا, مگر بن سکتا ہے. بات یہ کہ اگر میں آپ کو ایگزامپل چائنا کا دوں, چائنا نے بھی ترقی ایگریکلچر سے کی, پہلے پروڈکشن بڑھائی, اس لیے کہ آپ اگر چائنا کی پاپولیشن دیکھیں کراس 1 بلین پاپولیشن ہے. پہلے اپنے لوگوں کو پورا کیا, پھر ویلیو ایڈٹ پہ گئے, پھر آج دیکھ لیں ترقی کہاں چائنا پہنچ گئے. اپنے ملک میں بھی کھلا رہا, دنیا کو بھی کھلا رہا. دیکھیں ایگریکلچر میں جو ایشوز ہیں, جو 25-30 سالوں سے جو دیکھا نہیں گیا, اس کو ہمیشہ اگنور کیا گیا, اور اس کے اوپر کے کام کیے گئے, مگر کوئی کہتے ہیں نا, کوئی چیز کرنے کے لیے آپ کے پاس 10-15 سال کا ویژن ہونا چاہیے, ہم نے کیا مستقبل میں کرنا ہے. میں نے تو اس پاکستان میں جو چیز دیکھی ہے وہ ایڈاک بیسس میں ہم لوگ چلتے ہیں. آج ہم نے کیا کرنا ہے, کل کو پھر کل ہم بات کریں گے. جب تک آپ کی لانگ ٹرم پالیسیز نہیں ہوگی, جس میں شارٹ, میڈیم اور لانگ ٹرم نہیں ہوگا, جب تک پاکستان کامیاب نہیں ہوگا. میں یہاں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں, حکومتیں کوئی بھی آئیں, مگر جو ایگریکلچر پالیسی ہے جو آپ کے ملک کے مفاد کے لیے وہ چلنا چاہیے. اگر وہ نہیں چلے گی, ملک آگے نہیں بڑھے گا. دوسری بات, 18 امینڈمنٹ کے بعد, میں یہ نہیں کہتا 18 امینڈمنٹ نہیں ہونا چاہیے, مگر 18 امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کی ذمہ داری ہوگی ایگریکلچر کی. آپ نے ان کی کیپیسٹی تو بڑھائی نہیں ہے, ان کو اتنی, ان کے پاس اتنی تو ہے نہیں ریسرچ چیزیں. اس لیے کہ ہم نے جب میں فیڈریشن میں وائس پریزیڈنٹ تھا 2018 میں, تو میں نے پورے پاکستان کے اندر جا کے چاروں صوبوں میں کنسلٹیشن کی. مجھے کم سے کم 120 میٹنگیں کی ہے, اور ہر سیکٹر سے ملا ہوں, مطلب کہ کسان توڑنے سے حکومت کے ڈپارٹمنٹ, ایوری تھنگ, اور سی پورٹ, انٹرنیشنل مارکیٹ. مقصد کیا تھا کہ اس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہارٹیکلچر ویژن ہم نے بنانا تھا, کہ 10 سال کا ایک فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کا پلان دینا تھا, کہ اس وقت الیکشن تھے 18 میں, کہ جو بھی حکومت آئے گی 19 میں ہم ان کو یہ اپنا پلان دے دیں گے. تو اس کے اندر جو چیزیں ہیں, ہم نے یہی فائنڈنگ کی ہے. جو پاکستان کا دیکھیں سب سے بڑا پرابلم کیا ہے پاکستان کا, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. ہم تو یہ کر دیتے ہیں آرگیو, یہ فلانا, ہمیں سلوشن دینا چاہیے. سلوشن نمبر 1 کہ پاکستان کا سب سے بڑا اگر پرابلم ہوگا وہ ہے ہیلڈ گیپ. اگر میں پوٹیٹو, انینس, آم, مجھے نہیں پتا رائس کا دو بھی ہو, کاٹن ہو یا گنا ہو, اتنا بڑا گیپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں. ایگزامپل میں آپ کو دوں ایپل کا. اگر ایپل آپ 1 ہیکٹر کے اندر, 1 ایکڑ کے اندر اگر آپ 150 درخت لگا رہے ہیں ایپل کے, اور دنیا 3000 درخت لگا رہی ہے اس کے اندر, تو کتنا بڑا فرق ہے. تو ہیلڈ جو گیپ ہے, اس سے جو کسان کی ہے کاسٹ آف پروڈکشن بڑھتی ہے. ہم ایگریکلچر ملک تو ہے, مگر ہمیں یہاں ٹیکنالوجی چاہیے. سب سے پہلے ہمیں چاہیے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. میں نے پورے پاکستان کی یونیورسٹیوں کو بھی ان کے ساتھ MOU بھی کیا, جتنے ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہیں ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. میں یہی بات کروں گا, یہ جو گرین انویٹیشن جو لیا ہے انہوں نے, بہت اچھی بات ہے, دیر کو ہے مگر چلے آئیں تو, مگر لانگ ٹرم پلان ہو. میں یہی کہوں گا چائنا کی ہیلپ لیں, جو آپ کے دوست ہیں ان کی لیں, کیونکہ ہمارے پاکستان کے اندر جتنے بھی ریسرچ کے لوگ ہیں ان کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ نیو سیڈ ڈیولپ کریں اور کہ نیو ورائٹی کو ڈیولپ کریں. میں آپ کو ایگزامپل دوں, ہمارے کینو فروٹ اینڈ ویجیٹیبل میں کینو کی انڈسٹری $220 ملین کی ہے, اور ہم اس کو بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی نیو ورائٹی لے کے آئیں. اب وہ کلیپس ہوتے ہوئے جو $210 ملین کی ہے, وہ جو ہے وہ آدھی ہو گئی ہے. ایکسپورٹ کم ہو گئی ہے. سرگودا بلوار کی جو سراؤنڈنگ میں اکانومی ڈیپینڈ آن کینو کے اوپر ہے. اگر فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کی 900 ملین ہے, 210 اگر آپ نکال دیں گے تو بچا کیا ہے.
تو بعد ہے کہ نیو ویرائٹیز آج تک نہیں آئی. یہی ہم کہتے ہیں کہ سٹرس کی انڈسٹری کو ہم $1 بلین پہ لے جا سکتے ہیں. جو ہم نے ہارٹیکلچر ویژن بنایا ہے, ہم نے یہ بولا ہے کہ 850 ملین کو اگلے 10 سال میں $6 بلین کیسے لے کے ہم پہنچ سکتے ہیں, شارٹ میڈیم لانگ ٹرم. اس وقت جو حکومت تھی انہوں نے شارٹ ٹرم تو کر لیے تھے, ہماری ایکسپورٹ بھی گروتھ بڑھنا شروع ہو گئی تھی, مگر بات یہ کہ جب تک آپ لانگ ٹرم کام نہیں کریں گے اس کے اوپر ریزلٹ کبھی نہیں آئیں گے. ایگریکلچر ایسا شعبہ ہے جو 1 سال میں ریزلٹ نہیں دیتا. صحیح ایکسپورٹ کے اندر جو آپ کے پورٹ کے اس کے مسئلے ہیں وہ آپ کو حل ہونے سے آپ کے شارٹ ٹرم تو ہوگا, مگر لانگ ٹرم ورائٹیز کا ہے, وہ رائس ہو یا کاٹن ہو, جس طرح گنے کی بات کی گئی ہے. ہم اگر آپ دیکھیں ابھی رینکنگ میں بھی جو ڈائبٹیز ہم بڑھتی جا رہی ہے, شوگر ہمارے یہاں, کاٹن ہم نے ختم کر دی ہے, پانی اتنا. اور آپ سب سے پہلے اگر آپ 2015 کی اور 2050 تک رپورٹ پڑھیں گے ورلڈ بینک اور FAO کی, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ ملک پلس کے اندر ہے, کچھ ملک مائنس میں, کچھ ملک میں کوئی امپیکٹ نہیں آگا. پاکستان اگر 3 ڈگری وارمر ہو تو 15% ایگریکلچر ڈکلائن ہوتا ہے. پاکستان کا جہاں پہ ہم کھڑے وہ ریٹ کے اوپر ہے, -50 کے اوپر ہے. اور یہ چیزیں آج نہیں ہو رہی پاکستان میں. 2013 سے فلڈ آئے. اگر میں آپ کو 2022 کا بتاؤں سال, جس میں آم کی کراپ ہاف, ڈیٹس کی 70% کراپ ڈیمیج ہو گئی ہے, رائس کی بھی ڈیمیج ہوئی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں بنانا, کلائمیٹ چینج ہمارا چیلنج بڑھ گیا ہے. اگر ہم ٹریڈیشنلی یہ پریکٹس کرتے رہیں گے, ہم یہ وقت آ جائے گا کہ ہم امپورٹ کنٹری بن جائیں گے. خالد صاحب, بات اس کو ریپیٹ نہیں کروں گی, جو چیلنجز انہوں نے بتایا, ابھی مین جو چیلنج ہمارے سامنے ہے, دیکھیں R&D کی انہوں نے بات کی ہے, ٹیکنالوجی کی انہوں نے بات کی, یہ مین پوائنٹس ہیں, لیکن ساتھ ساتھ کلائمیٹ چینج بھی ہے. اب میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے, جو ہم جس پہ پروگرام ہم کر رہے ہیں, کہ یہ جو گرین پاکستان انیشیٹو کا کانسیپٹ جو لے کر آیا گیا ہے ملک میں, وطن اللہ تعالیٰ کے بعد جو ہے وہ ہمارے محافظ, ہماری افواج ہے, جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. اس وقت ملک کی معاشی ترقی میں جس طرح سے ہم حمایت دیکھ رہے ہیں, آرمی چیف صاحب کی تعاون دیکھ رہے ہیں ہم, آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو 1 2 3 4 سال میں ہمیں کچھ زراعت میں کچھ تبدیلی نظر آئے گی؟ دیکھیں, جو آپ نے فرمایا درست فرمایا. اب تو پکا محکمہ زراعت دے دیا گیا ہے نا, بس اب تو ہم بات کر رہے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو مس مینجمنٹ کی بات کی گئی نا, وہ اس پہ مزید تبصرہ کیا کروں. آرمی چیف صاحب ہوں یا آپ نے کہا اللہ میاں کے بعد, وہ میں تو خیر نہیں سمجھتا ایسا, لیکن بہرحال تو بات یہ ہے کہ آپ گو گرین جو ہے یہ کمال چیز ہے. اس کی اگر آپ تاریخ دیکھیں گی تو ہندوستان نے 1987 میں ٹاٹا اور تامل ناڈو انڈسٹریل ریسرچ نے مل کے شروع کیا تھا. 2010 میں فورڈ موٹرز والوں نے شروع کیا, فرنچائز دینا شروع کیا. 1700 فرنچائز ہے پوری دنیا میں ان کی, جو صرف گائیڈ لائن دیتی کہ ہاؤ ٹو گو انٹو گو گرین انیشیٹو, ہے نا. بہت اچھی چیز ہے, لیکن جو ہے آپ کا اس کرے نہیں کر رہے ہیں آپ, تو گو گرین ہوا میں نہیں ہوگی نا, زمین پہ ہی ہونا ہے نا, زمین پہ ہوگا. تو وہ جو زمین کے لیے ماحولیات آپ تبدیل کریں گے. اچھا دیکھیے, آپ کی پیدائش, آپ کا کھانا, آپ کی زمین, آپ کی غذا, یہی ہے نا. آپ کے لوگ, آپ کے ورکرز, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے ٹو کنٹرول پولوشن, کیونکہ پولوشن کلائمیٹ, آپ کو پتہ ہے کلائمیٹ چینج آپ کا سب سے بڑا ایشو ہے پوری دنیا میں. سندھ میں ہم بھگت چکے ہیں لاسٹ ایئر, اور یہ اس سال اتفاق ہے بچے میں پھیلا جائے گا کوئی نہ کوئی. تو گو گرین از اے ونڈرفل پروگرام اف اٹ از یوز آن اے لانگ ٹرم پروسیس. جو یہ کہا جا رہا ہے نا, یہ آپ نے بھی فرمایا, آپ کوئی ہمارے ہاں سارا کام ایڈ ہاک پہ ہوتا ہے. آرمی چیف صاحب 3 سال کے لیے آئے ہیں, یہ حکومت اگست میں الیکشن کرا دے گی, انٹرم گورنمنٹ آ جائے گی, نئی گورنمنٹ کا آپ کو پتہ نہیں ہے. تو جب بھی دیکھیے, میں یہاں پہ بیٹھ کے صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ صرف وہی پروگرام دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں جس میں عوام شامل ہوتی ہے. جہاں خواص شامل ہوں, چاہے وہ وزیر اعظم صاحب ہوں, چاہے آرمی چیف ہوں, کبھی کامیاب نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ عوام کو یہ شعور نہیں دیں گے. لوگ, آپ نے بہت اچھا کہا کہ اس کے لیے کام کیا کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو آپ بتائیں. یعنی آپ نے گو گرین شروع کیا نا, اس سے پہلے آپ کو پورے ملک میں اس حوالے سے جو ریسرچ ہے, اس حوالے سے جو اویکننگ ہے, اس حوالے سے جو میٹر ہے, اس حوالے سے جو تعلیم ہے, وہ آپ لوگوں کو دیں, نوجوانوں کو, ایگریکلچر کو, باہر انڈسٹری, کہ بھئی گو گرین کا مطلب سرسبز پاکستان کا مطلب یہ. ہمارے ہاں کیا پرابلم ہے, یہ صرف نعرے, بینر, پینفلیکس تک رکھ کے ختم ہو جاتا ہے. وہ ہوگا تو آپ حاصل نہیں کر سکیں گی. جن ملکوں نے, چائنا کا ذکر کر رہے ہیں, باقی تمام ممالک انہوں نے بہت ڈیووشن سے کیا ہے, اور اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ
क्रॉस चेक करते रहें कि भाई कल ये काम था, आज क्या हुआ, कल क्या होगा। आप क्या, आपको पता है मिलियन एंड बिलियन दरख्त लगे, कहाँ लगे नहीं लगे वो भी आपके सामने है, कोई ऐसी बात नहीं। हमने तो ये देखा कि जहाँ जहाँ दरख्त थे वहाँ भी आपने काट काट के दरख्त ख़त्म कर दिए, कराची से दरख्त बिल्कुल। ठीक है, तो ये है ना। जी जी बिल्कुल ठीक है। इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन KSB ग्रुप मौजूद हैं, नासिर अली शाह बुखारी। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर हम बात कर रहे हैं इस वक्त ये जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का आगाज़ किया गया है, ये कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ साहब का विजन है, बड़ी अच्छी बात है। सर आप क्या समझते हैं इस विजन के तहत आइंदा कुछ अरसे में एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या तब्दीली आ सकती है? जी देखें, ये तो एक जो बात की जा रही है विजन के लिए, ये सबका एक मुश्तरका विजन है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। और जो चीज़ अहम है वो ये है कि जो लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस किया गया है, इंडिजिनसली उसको जो है डेवलप किया गया है, उससे फार्मर को जो है वो एक अपनी मालूमात की बुनियाद पर अपनी काश्तकारी कर सकेगा। मसलन फार्मर को ये नहीं पता कि वो पानी जो लगा रहा है उसमें उसकी ज़मीन को पानी की और फसल को पानी की ज़रूरत जो है वो कितनी है, क्या वो उसमें स्ट्रेस मौजूद है, उसको ये नहीं पता कि उसमें नाइट्रोजन जो है वो उसकी कितनी ज़रूरत है, या जो उसको ये जो उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं खादों के, वो बता देते हैं जब आप इतनी खाद लगा दीजिए, वो उतनी खाद लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि इस खाद से मेरी पैदावार जो है वो कितनी बढ़ेगी। सर एजुकेट किया जाएगा, अवेयर किया जाएगा। जी, इससे जो है वो पूरा सिस्टम ये ऐप बेस्ड सिस्टम है। अच्छा। फार्मर के पास अपने ऐप के ऊपर जो है तमाम मालूमात मुहैया की जाएंगी। और फिर इस सबसे बढ़कर चीज जो है सीड की क्वालिटी, क्योंकि जिस वक्त आप सीड इस मार्केट में लेने जाते हैं और वो क्वालिटी का सीड जो है नहीं मिलता, तो ये बाकायदा एक सर्टिफाइड सीड होगा जो कि LIMS की तरफ से सर्टिफाई किया जाएगा। तो इससे जो है पैदावार जो हमारी पर एकड़ पैदावार है, गुड सीड है या हाइब्रिड सीड है, ये क्या इंपोर्ट किया जाएगा? नहीं, अब तो देखिए पाकिस्तान में इस वक्त कोई 7 लाख टन जो है सीड उसकी इस वक्त मौजूदा प्रोडक्शन है। अच्छा। और जरूरत जो है वो 1.77 मिलियन टन की है, तो हमारे पास 1 मिलियन टन का शॉर्टफॉल है। इनिशियली तो ये थोड़ा बहुत जो है सीड वो उसको किसी सूरत में कहा जा सकता है कि शायद जरूरत पड़े, लेकिन सीड डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पर जो है बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने के सीड की डेवलपमेंट पे काम करना शुरू कर दिया है, और कुछ बाहर की कंपनियों भी यहाँ आके बाकायदा सीड्स की जो है पैदावार के लिए काम शुरू किया है। अब राइस के सिलसिले में भी अब मौजूदा जो है हाइब्रिड सीड जो है वो पाकिस्तान में तैयार किया जा रहा है। कॉटन के लिए BT कॉटन चाहिए, BT कॉटन की जो है यहाँ पर प्रोडक्शन के लिए पहली दफा जो है वो 3 लाख एकड़ के लिए BT कॉटन का सीड जो है वो यहाँ पर दस्तयाब किया गया, और उसकी प्रोडक्शन अब आइंदा बढ़ाई जाएगी, क्योंकि जो पाकिस्तान की ज़रूरत है अच्छे सीड की, अच्छी प्रोडक्शन लेने के लिए, वो जब तक लोकल यहाँ पैदावार ना हो सकेगी उस वक्त तक उसका पूरा रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा सर, एक और इम्पोर्टेंट जो हमारा मसला है वो बेरोजगारी का है। तो ये जो ये विजन है इसके तहत कहा जा रहा है कि 40 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, तो ये क्या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से रिलेटेड होंगे ये या क्या? क्योंकि किसान का तो आप बता रहे हैं कि किसानों के लिए जो काम किया जाएगा। जी, तो देखिए मौजूदा जो इस वक्त हमारे पास ज़रई काश्तकारी है, कोई 85% हमारी जो काश्तकारी है उसका जो एवरेज साइज है वो सिर्फ और सिर्फ 6 एकड़ से कम है। ठीक है। और उसमें जो है नई इन्वेस्टमेंट्स इतनी नहीं लाई जा सकती, लिहाजा बाकायदा कॉर्पोरेट फार्मिंग का जो है एक इंकरेजमेंट किया जा रहा है। और 9.1 मिलियन एकड़ ज़मीन ऐसी है जो काबिल काश्त लाई जा सकती है। पहले फेज में जो है प्रोग्राम हो रहा है कि तकरीबन 4.4 मिलियन एकड़ ज़मीन जो है उसको काश्त में लाया जाए। जब नई ज़मीन काश्त में आएगी तो नेचुरली वहाँ पर वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी और वो वहाँ लोगों को जो है रोज़गार मिलेगा। तो वो रोज़गार जो है वो देही इलाकों में ही होगा, जिन लोगों को जो जहाँ पर के आबादियाँ हैं। शहरों की तरफ जो लोगों की नकल मकानी है वो भी रुक सकेगी। तो उनके अपने इलाकों के अंदर, और ख़ास तौर पर ये ज़मीन ऐसी है जो इससे पहले काश्त नहीं हुई, जो उसमें आपका चोलिस्तान का इलाका है, थल का इलाका है,
تھر پارکر کا علاقہ ہے، اور یہاں پر پانی کے لیے جو ہے باقاعدہ نہری نظام قائم کرنے کی بھی ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سسٹم میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ اس زمین میں کون سی فصل جو ہے وہ کارآمد ثابت ہوگی۔ کئی فصلیں ایسی ہیں جو زمین کی مطابقت سے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی، لیکن اگر اسی زمین کی جو ریکوائرمنٹس پوری کرتی ہیں کوئی، تو وہ سسٹم خود ہی بتائے گا کہ آپ اس زمین میں یہ چیز جو ہے کاشت کریں۔ سر پیداواری صلاحیت کے اوپر بھی بڑی، کیونکہ اس وقت ہم کلائمیٹ چینج جیسا ایک وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہمیں چیلنج کا سامنا ہے، تو اس سے ہماری پیداواری صلاحیت بھی بہت متاثر ہوئی ہے۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کے لیے جو ہے ایک فوکسڈ پروگرام جو ہے وہ ایگرو فارسٹری کی طرف بھی لے کے جانے کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں عموماً کہ اگر آپ 1 بلین ٹریز پاکستان میں لگا دیں، ایسے جب آپ کے لوکل ٹریز ہوں، مثلا جس کو ہم ککر کہتے ہیں، ببول کہتے ہیں، اور اس سے جو ہے آپ کو بے شمار جو چیزیں چاہیے گم کی صورت میں، یا دوسری جو آپ کی کیمیکل انڈسٹری میں استعمال ہوتی ہیں وہ بھی ملتا ہے، چارہ بھی ملتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی لکڑی جو ہے وہ بھی اس وقت کوئی 30,000 روپے کا ایک درخت جو ہے لکڑی کی صورت میں ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ اگر ایک 1 بلین درخت لگا ہو تو اس سے کتنے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں کہ آپ 12 سال میں جو ہے 100 بلین کا ایک ٹارگٹ کر سکتے ہیں ریونیو جو اس سے کریٹ ہو سکتا ہے۔ تو صرف مونو کلچر نہیں چاہیے کہ صرف آپ فصلیں لگائیں، بلکہ اس تمام علاقے میں درخت بھی لگائے جائیں گے، جس سے کلائمیٹ چینج کے اوپر جو ہے بہت پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے۔ اور اب تو لوگ جو ہے وہ کاربن کریڈٹس کی بھی بات کرتے ہیں، آپ کاربن کریڈٹس بھی جو ہے ایک ذریعہ ہے جس سے آپ فارن ایکسچینج حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے ناصر صاحب، بس لاسٹ کوسچن، اس کے بعد چونکہ آپ کی بھی کمٹمنٹ ہے تو اس لیے میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گی۔ سر میرے پینل بھی یہ بات کر رہے ہیں، میرے ذہن میں بھی یہ سوال آ رہا ہے کہ ایڈ ہاک سسٹم کی وجہ سے ہم کوئی بھی کنسسٹنسی کے ساتھ کوئی پالیسی بنا نہیں سکے، جو حکومت آتی ہے وہ اپنے مفاد میں یہ ساری کرتی ہے، لیکن بہرحال اس بار جو موجودہ وفاقی حکومت ہے اور جو ہمارے افواج ہے، فوج ہماری خاص طور پہ، یہ مل کے اس ویژن کو جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ آرمی چیف صاحب بھی ایک خاص مدت تک ہوں گے، تو کیا یہ والا انیشیٹو ہے یہ لانگ ٹرم پالیسی میں شامل ہوگا؟ دیکھیں، یہ کہنا جو ہے نا بڑا آسان ہے کہ جی ایڈ ہاک سسٹم ہے، اس کے پیچھے پوری ایک بڑی کامیابی کے ساتھ کاوش کی گئی ہے۔ اور جو LIMS کا سسٹم ہے، یہ LMIS کا سسٹم خاص طور پر بڑی محنت سے تیار کیا گیا ہے، اور یہ پرماننٹ بیسس کے اوپر جو ہے ایک ادارہ قائم کیا گیا ہے جو یہ کام کرنے جا رہا ہے، کیونکہ جب انفارمیشن اویلیبل ہے اور زمین اویلیبل ہے تو پھر تو انویسٹر کے لیے جو ہے بہت سہولت ہوگی۔ انٹرنیشنل انویسٹر کو بھی پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے بلایا جا رہا ہے، لوکل انویسٹرز کو بھی بلایا جا رہا ہے۔ تو جب کامیابی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے جو ہے ذمہ دار بے شمار کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی ہماری وجہ سے ہوئی ہے، لیکن انیشیٹو جو ہے اس طرح کا وہ پہلے کبھی لیا نہیں گیا، اور یہ ایڈ ہاک نہیں نظر آتا یہ مجھے پرماننٹ انیشیٹو نظر آتا ہے، کیونکہ اتنا بڑا ادارہ کھڑا کیا گیا LIMS کے سلسلے میں، وہ اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے زراعت میں سہولت مہیا کرے۔ ہاں، حکومت کی طرف سے پالیسیز کی اور ریفارمز کی ضرورت ہوگی یقیناً، جو کہ اب ہم سمجھتے ہیں کہ اس پروسیس کے اندر مجبور ہوگی جو بھی حکومت آئے گی کہ وہ اس ریفارم پروسیس کو آگے لے کے چلے۔ ٹھیک ہے ناصر صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا۔ آصف صاحب، ایک تو یہ کہ ریفارمز کی بات کی، ایگریکلچر سیکٹر میں بہت ضرورت ہے، جب تک فنڈامنٹل ریفارمز نہیں ہوں گے تب تک ہم اس کے فروٹفل نتائج حاصل نہیں کر سکتے۔ دوسرا یہ بھی ایڈ آن کر دیجئے کہ کارپوریٹ فارمنگ جو ہے اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اچھا، سب سے پہلے آپ دیکھیں کارپوریٹ فارمنگ تو وہاں ہوتی ہے جہاں پر آپ کی جو نچلی سطح پہ چیزیں ہیں وہ مکمل ہو چکی ہوتی ہیں، جس میں جیسے ناصر شاہ صاحب نے کہا کہ اپلیکیشن ہے، یا ایک جو زمین ہے اس کا سوائل رپورٹس ہیں، یا اس میں کون سی فصل کامیاب ہو سکتی ہے، جیسے ولید صاحب نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا کہ R&D جو ہے وہ کمپلیٹ۔ اچھا، کارپوریٹ فارمنگ جو ہے وہ تو بہت سارے لوگوں کو، کیونکہ ہم کچھ چھوٹی سطح پہ کارپوریٹ فارمنگ کرتے بھی ہیں، ہمارے دوسرے ممبرز بھی کرتے ہیں، دوسرے ممبرز تو رائس کے ابھی 10,000 ایکڑ سے پر ممبر اوپر چلا گیا کارپوریٹ فارمنگ۔ کارپوریٹ فارمنگ میں آپ کو ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں امپلائمنٹ کم ہوتی ہے، اس میں جو آپ کی جو یوزیج آف مین پاور ہے وہ 10 ٹائمز کم ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ 10-10 20-20 لوگ آپ 6-6 ایکڑ کی یا 4-4 ایکڑ کا ایک گروپنگ کر کے بناتے ہو، اس میں سارا کام مینلی آپ کو ماڈرن ٹیکنالوجی سے ہوتا ہے۔ کارپوریٹ فارمنگ سے آپ کی ایلڈ بڑھتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایلڈ بڑھنے میں سب سے جو بڑا امپیکٹ ہوتا ہے وہ سیڈ کا ہوتا ہے۔ تو پاکستان میں
ویری سیڈ ٹو سے ایوری تھنگ از فار سیل ہے. آپ کی جتنی سیڈس کی جو ہے مینلی آپ کے سیڈس جو ہیں وہ باہر سے امپورٹ ہوتے ہیں. تو جب باہر سے امپورٹ ہوتے ہیں تو ان کا ایک چیک اینڈ بیلنس اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے. تو انفارچونیٹلی فارمر ایک دفعہ ایک سیڈ لگاتا ہے, وہ کسی بھی نام سے آتا ہے, پھر اس میں اگر فیلئر ہوتا ہے تو پھر وہ دوسرا سیڈ لگاتا ہے. جس سیڈ میں کامیابی ہو جاتی ہے تو سارے فارمرز اسی کے پیچھے چلتے ہیں. پھر پیسٹی سائڈ کا جو ہے وہ کوئی یہاں پر نظام نہیں ہے کہ جی پیسٹی سائڈ کی کیا ان کی, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ان موسٹ آف دی کموڈیٹیز انڈیا از بین انٹو دا یورپ. India cannot export their commodities into Europe due to the pesticide residue. ان کا pesticide لیول بہت ہائی ہے کمپیئر ٹو پاکستان. تو پاکستان میں ایک خوش قسمتی تو یہ ہے ہماری زمین جو ہے ہماری نیبرنگ کنٹریز سے اچھی ہے, بٹ ہم جس طرف سے جا رہے ہیں پیسٹیسائڈ اور کھاد کو اس طریقے سے نہیں ہے, کیونکہ ہمیں بہت ساری وارننگ مل چکی ہیں. اسی سال میں بہت ساری وارننگس میں پیسٹیسائڈ ریزیڈیو بہت آئے, ہم آپ کو بین کریں گے. 58 کے قریب جو ہے ہمیں وارننگس تھی ان یورپ کنٹریز میں. تو اگر وہ زیادہ بڑھ جاتی ہیں, جیسے کل رات کو میں ایک ہماری جو ایسوسیشن ہے ہم میکسیکن ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے میکسیکو سے. ہم 2014 سے کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے میکسیکو ہم کھلوائیں, کیونکہ ہم 2014 سے آج تک میکسیکو میں ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. ایک وہ بہت بڑی مارکیٹ ہے, صرف اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان کو ہمارے پیسٹیسائڈ سے ایشو ہے, جس پہ ہم ڈی پی پی ڈپارٹمنٹ ہم سب مل کے کام کر رہے ہیں. اور اسی طرح جیسے آپ نے پریویسلی دیکھا رشیا بند ہو گیا تھا, پھر بڑی مشکلوں سے 1.5-2 سال بعد ڈی پی پی ڈپارٹمنٹ کی مہربانیاں تھی. کچھ لوگوں نے جیسے ایکسپورٹر حضرات ہیں یا فارمر حضرات ہیں, انہوں نے پیسٹیسائڈ کا یوزیج کم کر دیا اور کراپ کو جو ہے وہ صحیح ٹیک کیئر کرنا شروع کیا, تو اس وجہ سے وہ رشیا بھی ہمارا کھل گیا. بٹ اس ٹائم جو آپ کا کور ہے کہ کارپوریٹ فارمنگ سے ییلڈ زیادہ آئے گی, لیکن کارپوریٹ فارمنگ کے ساتھ ساتھ میرا یہ کہنا ہے سب کو کہ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ امپلائمنٹ وہاں سے فارغ ہوگی اس کے لیے آپ کو کوئی ویلیو ایڈیشن پروگرام ہونا چاہیے. کہ اگر ایک 700-800 ایکڑ پہ اگر 100-150 لوگ کام کرتے ہیں کارپوریٹ فارمنگ میں, میرے خیال میں آپ کو 10 لوگوں کے اور مشینری کے زیر نظر آپ سارا ہینڈل کریں گے. لیکن ان باقی 100 لوگوں کے لیے آپ کو کوئی ویلیو ایڈیشن پروگرام ہونا چاہیے. اس کو یہاں تو جو 1/3 ہماری زمین ہے جو غیر آباد ہے, جو ایک رپورٹ کہتی ہے کہ ہمارے پاس پاکستان میں 1/3 زمین ہے جو ہم آباد کر سکتے ہیں, بٹ ڈیو ٹو دا مین پاور اینڈ جو لیک آف جو ہے انٹرسٹ کی وجہ سے ہم نہیں کر پاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ سارا ڈرا بیک ہے. وحید صاحب, ابھی کرنٹ آپ کے پاس فگر کیا ہے؟ ہم اپنے ایکسچینج میں زر مبادلہ میں کتنا زرعی ٹریڈ کا پرسنٹ لیتے ہیں اس وقت؟ دیکھیں اگر میں فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کی بات کروں تو $210 بلین کی ایکسپورٹ ہے ورلڈ کی فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کی. اس میں ہمارا شیئر ہے $880 بلین, اور میں کہوں گا 0.39% شیئر ہے. اس کو ہم بڑھا سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں کرنا کیا ہے. شارٹ ٹرم میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہماری کاسٹ کس چیز سے بڑھ رہی ہے اور چیلنجز کیا ہے. ایک تو پانی کی کمی, دوسری کھاد مہنگی کی وجہ. ہمارے جو سائنسدان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ ریسرچ کرنا چاہیے, یہ بتانا چاہیے کہ ہمیں پانی کم دیں اور کھاد کو کیسے کم کریں. اگر یہ 2 چیزیں ہم ٹھیک کر لیتے ہیں تو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن میں امپیکٹ آ جائے گا. دوسری بات ہے کہ یہاں پاکستان میں 95% فلڈ سسٹم ہے پانی کا. آپ جتنے بھی ڈیمس بنا لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک, میں آپ کو اس طرح مثال دوں, اگر میں آپ کو 1 گلاس پانی دوں تو آپ پی لیں گی, دوسرا بھی دوں شاید آپ پی لیں, تیسرے کے بعد آپ مجھے ریفیوز کر دیں گی میں نہیں پی سکتی, پیئیں گے تو پیوک کر دیں گی. تو وہ تو لیونگ تھنگس ہم اگر بول نہیں سکتے. تو پانی زیادہ دینا کم دینا دونوں نقصان دہ فصلوں میں. تو ہمیں واٹر مینجمنٹ بھی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں انویسٹر ہو یا پروسیسر ہو یا ایکسپورٹر ہو, اس کا جو ہے نا کو لیز دیا جائے اپنی لینڈ. یہ ایک ماڈل ہے ٹرکی کا. آج سے اگر ہم 30 سال پہلے ٹرکی میں چلے جائیں تو انہوں نے اپنے ایگریکلچر کو کیسے گرو کیا. وہاں کے جو ایکسپورٹر پروسیسر انویسٹروں کو لیز پہ جگہ دی 99 ایئرس کے اوپر. انہوں نے جب گڈ ایگریکلچر پریکٹس اور ماڈرن ٹیکنالوجی اپلائی کیا تو اس سے یہ فائدہ ہوا جو دوسرے جو ٹریڈیشنلی کر رہے تھے وہ بھی چینج ہوئے. تو دیکھیں ہمیں اپنے کلچر کا فائدہ اٹھانا چاہیے. ہمارے لوگ فوراً چینج ہوتے ہیں, اگر کوئی چیز اچھی نظر آتی ہے ان کو تو فوراً سے بھیل چاڑ ہیں یہاں پہ اور چیزیں چینج کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں, میں نے حکومت کو بھی کہا ہے کہ ایک تو آپ جو پرائیویٹ سیکٹر کو لیز پہ دیں جتنے بھی صوبے ہیں, وہ دوسری چیز ہے اگر ہم یہ بھی کام کر سکتے ہیں, ہم چھوٹے چھوٹے ماڈل پائلٹ پروجیکٹ بنائے. ایگزامپل مرچوں کا, ایگزامپل انینس کا 2-2 ایکڑ کے اوپر,
اس کو گڈ ایگریکلچر ماڈرن ٹیکنالوجی میں لے کے آئیں اور ہر ڈسٹرکٹ پہ کریں. پھر ان کو بتائیں جی آپ 1,000 روپے کماتے تھے اور اس ماڈرن ٹیکنالوجی سے 10,000 روپے کمائیں. تو یہ اگر ایگزامپل اگر ہمارے یہاں آئیں گے تو لوگ خود چینج ہوئیں گے. ہمیں پتہ ہے ہماری حکومت سب کو چینج نہیں کر سکتی, مگر آپ ناظرین ہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کوئٹہ گیریژن کا دورہ کیا ہے. آرمی چیف کو جوب چھاؤنی پر ہونے والے حالیہ دہشت گرد حملے کے حوالے سے بریفنگ کی گئی اور اس موقع پر آرمی چیف نے CMH کوئٹہ میں زخمی فوجیوں کی عیادت بھی کی ہے. آرمی چیف کو جوب چھاؤنی پر دہشت گردوں کے حملے کے حوالے سے بریف کیا گیا اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس موقع پر انہوں نے زخمی فوجیوں کی عیادت بھی کی ہے. CMH کوئٹہ میں آرمی چیف نے دورہ کیا ہے کوئٹہ گیریژن کا. اس موقع پر ان کو بریف کیا گیا اس حالیہ واقعے کے حوالے سے جو یوب میں پیش آیا اور یوب میں دہشت گردی کا جو حالیہ واقعہ ہے اس میں ہونے والے زخمی فوجیوں کی انہوں نے عیادت بھی کی ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیل جانیں گے رانا شہزاد السلام سے. رانا شہزاد آگاہ کیجیے گا, کیا تفصیلات ہیں آرمی چیف کے دورے کے حوالے سے؟ رانا شہزاد السلام ہمیں آگاہ کیجیے گا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کوئٹہ گیریژن کا دورہ کیا, اس حوالے سے رانا شہزاد سے ہم تفصیلات بھی جانیں گے. آپ کو بتاتے چلیں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کوئٹہ گیریژن کا دورہ کیا ہے. اس موقع پر آرمی چیف کو جوب میں دہشت گردی کے حالیہ واقعے کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے اور آرمی چیف نے زخمیوں کی عیادت بھی کی ہے. رانا شہزاد السلام ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید تفصیل جان لیتے ہیں. رانا شہزاد آگاہ کیجیے گا. جی ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے آج کوئٹہ گیریژن کا دورہ کیا, جہاں پر انہیں جو زوب چھونی پر حالیہ جو ہونے والا حملہ ہے اس حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی. آرمی چیف نے جو شہداء ہیں اس حملے میں پاک فوج کے جو شہید ہوئے جوان, ان کے جذبہ شہادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا. بعد میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے CMH کوئٹہ کا دورہ کیا اور وہاں پر اس حملے میں جو زخمی ہونے والے فوجی جوان ہیں ان کی عیادت کی. ان سے گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف نے ان کی مادر وطن کے لیے کی جانے والی قربانیوں کو سراہا اور انہوں نے کہا کہ پوری قوم آپ کے جذبہ بہادری کو سلام پیش کرتی ہے اور آپ کے عزم کو سراہتی ہے. پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں ان کو شدید تحفظات ہیں, خاص طور پر جو کالعدم تنظیم TTP ہے اس کی ہمارے ہمسایہ ملک افغانستان میں جو وہاں پر سرگرمی ہے اس حوالے سے مسلح افواج نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے اور مسلح افواج نے اس عمل پر توقع ظاہر کی ہے کہ افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے وہ جو دہشت گرد تنظیم ہے کالعدم تحریک طالبان پاکستان اس کی سرگرمیوں کو روکے گی. نہ صرف روکے گی بلکہ پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی دہشت گردی کی کارروائیوں کو افغانستان کی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور اس حوالے سے جو دوحہ ایگریمنٹ ہے اس کے مطابق جو ہے افغانستان کی عبوری حکومت ریئل کمٹمنٹ کو جو سنجیدگی کے ساتھ پورا کرے گی. اس کے علاوہ دہشت گردی کے جو واقعات ہیں اس میں جو افغان نیشنل جو کچھ افراد سامنے آئے ہیں اس حوالے سے بھی افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے اس کو بھی اس جو ہے عمل کو ایڈریس کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا ہے. اس کے علاوہ مسلح افواج نے اس عزم کا بھی اظہار کیا ہے کہ پاکستان کے عوام کی حمایت سے جو ہے وہ دہشت گردی کی کارروائیوں کو نہ صرف مؤثر انداز میں اس کا جواب دیا جائے گا بلکہ دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے گا. اور اس حوالے سے پاکستان کی مسلح افواج مکمل طور پر پرعزم ہیں. جی بہت شکریہ رانا شہزاد السلام, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کوئٹہ گیریژن کا دورہ کیا اور CMH کوئٹہ میں زخمی فوجیوں کی انہوں نے عیادت کی. اس موقع پر آرمی چیف کو جوب چھاؤنی پر دہشت گردی کے حالیہ حملے کے حوالے سے بریفنگ دی گئی. یہ تھی PTV تازہ ترین.
जो है पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करेगा फॉर द रिसर्च पर्पस, जिसमें आपको ये पता चल सकता है विद इन द ईयर और 2, अदरवाइज़ आपको 2-3 साल लग जाते हैं एक सीड को इंट्रोड्यूस करने में। अच्छा, उसके अलावा जो सबसे जो आपने स्टूडेंट्स की बात की या जो आपने सिलेबस की बात की, कि आप ये देखें कि हमारे पास पाकिस्तान में हर रिसर्च सेंटर में बहुत अच्छी पे लेने वाले वो साइंटिस्ट भी हैं जिन्होंने फिलिपाइन से, ब्राज़ील से, यूएस से पढ़ा हुआ है, बट उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनको फैसिलिटीज़ वो नहीं मिल रही होती हैं, वो इक्विपमेंट नहीं चल रहा होता है। तो आप अगर लोकल एक सिस्टम में जाके देखेंगे तो वही लोग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी सर्विस दे रहे होते हैं और वहीं से वो कमा रहे होते हैं, लेकिन जब हम उस रिसर्च सेंटर से बात करते हैं तो वहाँ उनके पास इक्विपमेंट और फंडिंग के प्रॉब्लम्स होने की वजह से वो डिलीवर नहीं कर पाते। ठीक है सर, यही वजूहत है, शॉर्टली बता दीजिएगा कि एग्रो इंडस्ट्री में जो है वो ज़रूरी इनकलाब नहीं आ पाया। अब हमने जो मर्ज था उसको तो हमने डायग्नोस कर लिया है कि ये प्रॉब्लम्स हैं सर्टेन, अगर जब तक उनको एड्रेस नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी जो इनिशिएटिव लिया जाएगा वो उस तरह से मकासद पूरे नहीं कर सकेगा। काफ़ी कवर कर लिया सारी बातें, बात वहीं आके रुक जाएगी कि बिल्ली के गर्दन में घंटी बांधे कौन, मतलब शुरू कहाँ से हो। ब्यूरोक्रेसी की भी बात हो गई, करप्शन की भी बात हो गई। सबसे इम्पोर्टेंट पहला काम सिर्फ हुकूमत ये कर दे कि 2% से 10% एजुकेशन कर दे। अगर ये एहसान कर देगी तो मैं गारंटी करता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच में ये बात नहीं की कह है रहा कि जितना हमने मैं तो IMF ये आपसे कह रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो खुद चाह रहे हैं कि बांग्लादेश तालीम को फोकस किया जाए, तालीम दी। बांग्लादेश 12% से अब 9.9 वगैरह है, इंडिया 14 से अब 10 पे है, यानी अब नीचे। हम 2 से कहते तो 2.5 लेकिन 1.5 से भी ज़्यादा नहीं है। जिस दिन आपने 10% पे एजुकेशन पे बजट लगाया, 5 साल के अंदर आपके यहाँ ब्रेन। दूसरी जो सबसे अहम बात की वो ये कि ओन करना पड़ेगा आपको मुल्क को। ओन जब तक आप नहीं करेंगे इस मुल्क को, उस वक्त तक आपको बताना होगा कि चूंकि आपको रहना भी यहीं है, मरना भी यहीं है, लड़ना भी यहीं है और जीना भी यहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी और इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ थाउजेंड ऑफ वेज। मतलब पाकिस्तान में इतने सारे अल्लाह ताला ने नेमतें नवाजी हैं और एग्रीकल्चर तो हम जब से हमारे जो वालदैन थे, उनके वालदैन थे, हमने यही सुना कि जी हमारा मुल्क जो है वो एक ज़रई मुल्क है और ख़ुद कफ़ील है। जो चीज़ें हमने पॉइंट आउट की, जो डिस्कशन किया, उसको रेस किया, अगर उसको हम एड्रेस कर लेते हैं तो यकीनन वो दिन दूर नहीं कि जब पाकिस्तान ज़राअत में खुद कफील वाकई तौर पर हो जाएगा। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह निगहबान।